तुम्हारी ये जो भी कमाई थी इसको किसी तरह से अब अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना शुरू करो। तौबा एक ऐसी चीज़ है कि जो कहते हैं कि 70 साल का कुफर भी हो पीछे वाला तो वो भी धुल जाता है। माजी में कुफर रहा है, माजी में गलतियां रही हैं, जो भी रहा है, आज हाल का एक कलमा और एक खालिस नीयत से इखलास से अगर आप तौबा कर दें अपने मालिक के हुजूर में तो वो गलतियां माफ़ फरमाने वाला है। वो आपकी उन गलतियों को, उन गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। वो कादिर है इस बात के ऊपर। तो आप उनसे जो जो गलतियां ज़िंदगी में होती रही हैं, जैसे जैसे मामलात आपके चलते रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप, अगर आज आपको एहसास हो गया तो आप माफ़ी मांग लें। एक बड़ा खूबसूरत सरकार वाले साहब का फ़िक्र है। आप फरमाते हैं कि देखो, हर दरवेश का एक माजी होता है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है आज का जो दरवेश है वो माजी में कोई गुनाहगार ही रहा हो, चोर कुतब बनते देखे गए हैं, कई लोग अपनी रंगीन मिजाजियाँ करते देखे गए हैं, लेकिन हाल में वो उनके बड़े तरीके, अब वो जिसने जो पुरानी गलती की हुई है वो अब वो नहीं है, वो तो गुजर गया ना लम्हा। तो अब वो तौबा करके अब वो नहीं रह जाता। कहते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा जैसे होता है। ये अल्लाह जिसकी तौबा कबूल हो जाए तो वो बिल्कुल ऐसे मासूम हो जाता है जैसे बच्चा मासूम होता है। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि आप, इसका मतलब है किसी को आप गुनाहगार ना कहें जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। लोग तो देखते हैं ना कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, तो लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना होने के बावजूद भी अगर फजल हो जाए उसके ऊपर तो उसकी जो है वो तमाम चीज़ बदल जाती है, यकसर बदल जाती है, गुनाह की याद भी मिट जाती है। आपने फरमाया कि ये एक फार्मूला बताया कि जब गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है तो यादें गुनाह भी मिट जाती है। सुभान अल्लाह। कि जो गुनाह किए में हैं वो मिट जाते हैं। अब देखिए ये होगी बात कि आपने जो गलतियां की हैं इंसानों के हवाले से, उसकी इंसानों से माफ़ी मांग लें। जो आपने गलतियां की हुई हैं अल्लाह के हवाले से, उसकी अल्लाह से माफ़ी मांग लें, लेकिन पक्की नीयत से। तो कहते हैं कि जो कुछ माजी में हो चुका है ना वो बदल सकता है। वैसे नहीं बदल सकता कि मतलब अब आप कहें कि वो अनडू हो जाएगा। दैट हैज़ बिन डन, ख़त्म हो गया, वो तो हो गई है। बल्कि यूँ समझ लें कि आप देख रहे हैं कोई ड्रामा, स्क्रीन देख रहे हैं आप, ड्रामा हो चुका हुआ है, वो फनकार भी बैठ के देख रहे होंगे अपने घर में, यानी कि ड्रामा हो चुका हुआ है, रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अब वो ड्रामा आप बैठ के देख रहे हैं। अब वो ड्रामा जब आप बैठ के देख रहे हैं तो उसके उतार चढ़ाव के साथ आपका भी मूड स्विंग होता है कि आपको भी गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, नेगेटिव रोल है, ये क्या कर रहा है, तो जहर लगता है मुझे, या ये तो बड़ा मासूम बंदा है, बड़ा मजलूम है। आप उसके जो फीलिंग्स हैं उस ड्रामे की, उसके साथ आपकी फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, हालांकि वो सारा कुछ हो चुका हुआ है। तो जब आप वो ड्रामे की फेज से बाहर निकलते हैं, ड्रामा ख़त्म हो गया, आप उठ के बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि हाँ है तो ये ड्रामा ही ना, सारा मतलब हो चुका हुआ है, अब इसको हमने इतना ज़्यादा तो नहीं ना सर पे चढ़ाया जा सकता, ठीक है हो चुका है। आपकी माजी की फिल्म भी ऐसी है, आपकी माजी की फिल्म हो चुकी हुई है, रिकॉर्डेड हो चुकी हुई है, वो नहीं हो सकती। अब आप उस फिल्म को अगर बार बार देखेंगे और उसके वही नेगेटिव रोल्स को बार बार देखेंगे तो आप दोबारा उसके अंदर वही सारी फीलिंग्स आपके अंदर अराउज हो रही हैं, वही पुराने गुनाह याद करने से आज के ताज़ा गुनाह हो सकते हैं। पुरानी मोहब्बतें याद कर करके तो आपको दोबारा मोहब्बत हो सकती है। आपके पुराने खुशगवार लम्हात जो गुजरे हुए हैं
ان کو آج آپ سوچتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں باغ و بہار ہو جاتے ہیں آپ سارے کے سارے. سبحان اللہ. کچھ لمحے وہ جو دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے ہیں آپ یاد کریں، وہ ہو گئے تھے ہم لوگ مری گئے تھے، بڑا مزہ آیا تھا، ہم 10-11 دوست تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. آج یاد کریں وہ پرانی البمز، اب تو خیر ختم ہو گیا وہ دور البمز والا جب لوگ رکھا کرتے تھے اپنے پاس میں. یہ بیڑا غرق کر دیا فیس بک نے اور انسٹاگرام نے کہ سارا کچھ ادھر ہی شفٹ کر دیا. وہ ہمارے پاس البم ہوا کرتی تھی، کتنے محبت سے نکالتے تھے اور ایک ایک تصویر کو دیکھ رہے ہوتے. یہ کمال ہے، ایک ایک تصویر. وہ جب ہم نے وہ ریل ڈیولپ کرانی ہوتی تھی کوشش کرتے تھے وہ 36 نکلن تصویراں بچوں، کوشش کری ضائع نہ ہوئے کوئی تصویر ہے. فلم ہوتی تھی اور بڑی احتیاط سے کیمرہ کھولنا، تصویر نکالنی، فلم جا کے شوق سے ڈیولپ کرانا، البم میں لگانا یادوں کو اپنی، اور پھر ان یادوں کو چیرش کرنا. پرانی کسی شادی کے اچھے لمحات، پرانے دوستوں کے ساتھ کھینچی ہوئی تصاویر. میں سرکار وائس صاحب کی جب کبھی پرانی البم ایسے اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سارا کچھ نا ایسے جیسے آج لائیو ہو گیا ایک دم سے، ایسے مجھے وہ فیل ہوتا ہے. تو آپ اس لمحے میں دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں اس پورے دور کے اندر کہ یہ کیا تھا دور. جب وہ 86 میں سرکار وائس صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی نا کرن سورج کی، تو میں اس میں شامل تھا. اب اس کے بیچ میں جو ہوا، جب بعد میں تصویریں کھینچیں، وہ کیسا ماحول تھا، گھر سے ہم کیسے گئے تھے، وہاں پہ کس نے کیا کیا بات کی تھی، اس کی جو میموریز ہیں وہ بڑی میرے لیے خوبصورت میموریز ہیں. میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں دوبارہ ایسے کھل سا جاتا ہوں، یقین کریں. یا جو وہ باتیں جو اس دور میں سرکار وائس صاحب نے مجھ سے کی تھیں، یا جو جھاڑا تھا مجھے جن باتوں کے اوپر، میرے لیے تو بڑا توشہ ہے، خزانہ ہے وہ میرے لیے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان کو یاد کرتا ہوں. آئی یوز ٹو لیو ان دیٹ مومنٹس. لیکن افسوس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے ماضی میں سے صرف کانٹے اکٹھے کیے. اب یہ بھی ایک مزاج کی بات ہوتی ہے کہ پھول بھی موجود تھے وہاں پر، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے، اچھی باتیں تھیں وہاں پر، لیکن لوگ ان کو نہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ شاید اپنے آپ کو بڑا سمپتی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس دن ایک خاتون آئی، یہ بالکل مجھے بات یاد آ گئی اور میری تو بالکل زبان کو تالا ہی لگ گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ گلہ کر رہی تھی. تو میں نے کہا بہرحال آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو کہتی ہیں کس چیز کا شکر ادا کروں. یہ ان کا جو انداز تھا نا، تو میرا زبان تھی نا وہی لاک ہو گئی. مجھے سمجھ کہ میں ان کو کیا بولوں. وہ انداز ان کا ایسا تھا جیسے اللہ نے ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا. حالانکہ تھوڑا غور کریں تو سب کچھ ہی اچھا ہے. سبحان اللہ، سب کچھ ہی اچھا ہے جو کچھ پیچھے گزرا ہوا ہے. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ جس کو سرکار کہتے ہیں کہ غم کیا ہے. غم کی ڈیفینیشن جو سرکار وائس صاحب بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. اب جہاں پر آپ جو کچھ کرنا چاہتے، یہ بھی ایک ریگریٹ میں یہ ایک چیز یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں ہوا اور یہ ایک ریگریٹ بن گیا. تو اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ خالص نیت سے میں نے یہ اس کے اوپر کوشش کی تھی، اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا میں نے شروع کیا تھا، یہ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو تیری مرضی. میری بساط میں جو کوشش تو نے مجھے کہی تھی وہ میں نے دل و جان سے بھرپور کوشش کی ہے اس کو ایسے کرنے کے لیے، ویسا نہیں ہو سکا، اب تیری مرضی. دیکھیں یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے نا تقدیر کے فلسفے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. انسان اپنی زندگی پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ زندگی سے وہ کچھ اور چاہتا ہے، زندگی اسے کچھ اور دے رہی ہوتی ہے. کیا ہر بندہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوتا ہے؟ جو بنے ہوئے ان سے پوچھو کس کرب سے گزرے ہوئے. ہم لوگ وہ کبھی گزرے ہو نا تو وہ پروٹوکول والے نہیں، جو منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جا رہے ہوتے ہیں آگے بھی دھن پروٹوکول والی گاڑی، تو سرکار وائس صاحب کہتے تھے یہ بڑے مجبور لوگ ہیں. اللہ اکبر. کہ یہ جو ہے نا ان کی کوئی پرائیویٹ لائف ہی نہیں ہے، ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. یا ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہوگا یا کوئی گنمین ساتھ بیٹھا ہوگا یا کچھ ہوگا تو یہ آزاد زندگی بھی نہیں ہے گزار سکتے. ٹیلی فون اپنی مرضی سے نہیں سن سکتے. کتنے بیچارے مجبور لوگ ہیں. ہمیں تو بڑی موج ہے، ہم تو جہاں مرضی کھڑے ہو کے دہی بھلے کھا لیں، آسان کیسے پوچھنا ہے کسی نے کچھ. تو یہ آزادی بھی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. آپ جتنا وہ شہرت کے دام کے اندر پھنستے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے ہی مجبور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم جو کچھ زندگی میں چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
وہ پتہ نہیں ہمارے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں بہتر. تو ہم جب وہ نہیں مل رہا ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. یہ ہم نے اس کی بڑی کوشش کی تھی, میں نے CSS کیا, میں چاہتا تھا کمشنر آف راولپنڈی میں ریٹائر ہو جاؤں, میرا تو CSS ہی کلیئر نہیں ہوا. تو جب نہیں تمہارا کلیئر ہوا یا تمہاری ایفرٹ کمزور تھی یا تمہاری ایفرٹ پوری تھی اور اس کے باوجود تمہیں رزلٹ نہیں ملا, تو وہ چیز دیکھو جو اللہ نے اب تمہارے لیے رکھی ہے وہ کیا ہے تمہارے پاس. اس لیے سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو 3 ادوار ہیں, ماضی, حال, مستقبل, یہ 3 خیال ہیں. ماضی اس وقت میں, جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں, اس لمحے میں ایک خیال ہے کیونکہ وہ پیچھے گزر چکا ہوا ہے. مستقبل ابھی ہونا ہے, ابھی وہ ہونا ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں ہے. تو پھر میرے پاس ہے کیا؟ وہ بھی خیال ہے تو وہ بھی خیال ہے, تو پتہ چلا کہ تو ہے تو صرف حال ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو حال ہے نا, یہ جس نے حال کے اوپر شکر ادا کیا اس کے دونوں خیال ٹھیک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کا ماضی کا خیال بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس کا مستقبل کا. یہ اس لمحے میں جس نے شکر نہ ادا کیا اس کا ماضی بھی خراب, اس کا مستقبل بھی خراب. جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے, خوش نصیب انسان کون ہے جو اپنے نصیب پر, جو اپنے نصیب یہ آج کے اس لمحے, یہ ایک لمحہ وہ جو ہے جسے جو گزر ہے, یہ جہان نو کا پیامبر ہے, آنے والے جہان کا یہ پیامبر. یہ لمحہ, اس لمحے میں اگر آج تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, تمہارا ماضی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, تمہارا مستقبل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم موجودہ لمحے پر راضی نہیں ہیں. سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو وہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہتا ہے. اللہ نے اس کو جس حال زبان میں اس کو پیدا فرمایا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہ رہا ہے. اب وہ جو کچھ علیحدہ بننے کی خواہش میں ہے وہ اس موجودہ زندگی سے وہ لڑ ہے, اور اس لڑائی کے اندر وہ کبھی نہیں جیت سکے گا. اور وقت بھی گزرتا جائے, اور وقت تو ایسے جیسے ہاتھ میں سے وہ ریت کو جتنی زور سے پکڑے ہوتے ہیں, ریت اتنی تیزی سے ہاتھ سے آپ کے نکل رہی ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ہم اس لڑائی میں سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں, ہم نے موجودہ لمحے کا شکر نہیں ادا کیا. اچھا, اب یہ تو ہوگی وہ باتیں کہ جس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے زندگی میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں, تو اس کے میں نے آپ کو 2-4 حل بتا دیے کہ مجھ سے زندگی میں غلطی ہوئی, آج آپ کے پاس موقع ہے توبہ کر لیں. کو پیچھے حرام کٹھا ہوا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں. کسی انسان کا آپ نے دل دکھایا ہے, کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے, تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں. آپ نے جو اپنے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, دیکھیں جو تنہائی کی غلطیاں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیں. جو لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہوئے یا دھوکے دیے ہوئے یا فراڈ دیے ہوئے ہیں, آج آپ جا کے ان سے معافی مانگ لیں, ان انسانوں سے, تو آپ کی کئی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. وہ جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا, ایک بندے کو آپ نے کہا کہ تم جاؤ جا کے نا اس شخص سے معافی مانگ لو, تمہاری معافی ادھر پھنسی ہوئی ہے, وہ نہیں تمہیں معاف کر رہا, وہ اگر تمہیں معاف کر دینا تو تمہارا اگلا سفر آسان ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس کے پاس گیا ہی نہیں معافی مانگنے. تو ہم نے کہا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ جاؤ اس کے پاس, تمہاری معافی اس کے پاس پھنسی ہوئی ہے, تم نے اس شخص کا دل دکھایا ہے, جس کا دل دکھایا ہے, جس کے دل سے وہ آہ نکل رہی ہے, وہ تمہارے اس حال کو بھی خراب کری ہے, تمہارے مستقبل کو بھی خراب کرے گی. تو جاؤ اس سے جا کے معافی مانگ لو. تو وہ بندہ کیا جا کے تو معافی مانگ کے آیا, اب اس نے معاف کیا نہیں کیا, اس کو دل میں نا ایک راحت ملنی شروع ہو گئی کہ کیا بات ہے, تو اتنا آسان کام تھا معافی مانگنا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ صرف نا اندر کی جو میں ایک ہے نا, میں ہے, وہ کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, اودے وچوں کٹ دریا, واہ, اس دریا وچ غوطے لا, مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی, جا کے اپنی میں مکا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو اندر کی میں نے اس کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے کہ یار غلطی کی ہے میں کیوں معافی مانگوں. پھر یہی لوگ کہتے ہیں وائی می, میں کیوں, وہی میں آگے میرے ساتھ ہی کیوں, پھر میرے ساتھ ہی کیوں. اور اس لیے کہ تو نے اپنے ساتھ کی ہے یہ, اس لیے تو دیکھیں قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ راحت جڑی ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے مفہوم کو سمجھیں ذرا کسی طرح سے. تکلیف آپ کو اس لیے ہوئی کہ وہ بات آپ کے مزاج کی نہیں تھی, آپ کو اس لیے تکلیف ہوئی. یوں سمجھے اللہ نے آپ کو آپ کے مزاج کی شر سے بچا لیا. سبحان اللہ. اللہ. اب اللہ نے آپ کو جب آپ کے مزاج کی شر سے بچا لیا تو یہی بہت بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. واہ. وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات نہیں پوری ہوئی تو بچ گئے. سبحان اللہ. کتنے خطرناک پلاننگ تھی ان کی, کتنے خطرناک ارادے تھے, کتنی خطرناک باتیں تھیں ان کے ساتھ. اللہ معاف کرے جی, ان کے ارادے نہیں پورے ہوئے تو جب وہ بڑے ہوئے تو تھوڑے سے آگے گئے تو ان کو پتہ چلا اوہ شکر ہے یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب نہیں کیا ورنہ ہم تو برباد ہی ہو گئے.